बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। ज़ेर मुतालिया किताब क़मर बनी हाशिम, और हेडिंग जो मेरे सामने है इस किताब की वो है क़ुरबान गाहे वफ़ा। पेज नंबर है 398। आइए शुरू करते हैं। हज़रत अब्बास अलमदार ने वफ़ा की क़ुरबान गाह पर जो फ़िदिये पेश किए हैं, इनमें इनके 3 भाई भी हैं और 2 बेटे भी। तकाज़ाए ईसार की बिना पर आपने पहले भाइयों को शर्फ़ शहादत से मुशर्रफ़ किया, इसके बाद बेटों को मैदान शहादत में भेजा। तारीख़ व मक़तल के बयान के मुताबिक आपके 3 भाई थे, अब्दुल्ला, उस्मान, जाफ़र। अब्दुल्ला की उम्र 28 साल की थी, उस्मान की उम्र 25 साल और जाफ़र की उम्र 21 साल। जाफ़र हज़रत अमीर की औलाद में सबसे कम सिन थे, इसलिए आपकी शहादत 40 हिजरी में वाक़ हुई थी। और वाक़या करबला 61 हिजरी में ठीक 20 साल के बाद हुआ है, जिसका मतलब यह है कि मौलाए कायनात की शहादत के मौके पर जाफ़र की उम्र सिर्फ चंद माह की रही होगी। आखिरी फ़र्जंद होने के एतबार से आपको इस फ़र्जंद से बेहद प्यार था और इसीलिए आपने इसका नाम अपने मरहूम भाई की याद ताज़ा रखने के लिए जाफ़र रख दिया था। पेज नंबर 399। नाम मौलाए कायनात ने रखा है और अंजाम मुक़द्दर ने मुअय्यन कर दिया कि जिस तरह जाफ़र तैयार राह खुदा में शहीद हुए, इसी तरह जाफ़र बिन अली भी राह खुदा में काम आ गए। हज़रत अब्बास ने हिफ्ज़ मरातिब के लिहाज से सबसे पहले अब्दुल्ला को मैदान की तरफ रवाना किया। आप मैदान में आए और फ़ौज दुश्मन को ललकार कर ये रिज्स पढ़ा। तर्जुमा: मैं इस साहिब शरफ़ व करामत अली का बेटा हूँ, जो रसूल की शमशीर बुरां और कायनात का शोहरे आफाक मुजाहिद था। रिज्स पढ़ने के बाद इस ज़ोर का हमला किया कि पूरे मैदान में आप ही आप नज़र आ रहे थे। अरबाब मकातिल का बयान है कि आपके हमले चक्की की गर्दिश की तरह पूरे सफ़हे कारज़ार को घेरे हुए थे। दुश्मन के ये हालात देखकर हवास उड़ गए और इसने चारों तरफ से आपको घेर लिया। आखिर में हानी बिन सबीत हज़रमी ने सर अक़दस पर एक शदीद ज़रब लगाई, जिसके नतीजे में आप शहीद हो गए। पेज नंबर 400। इस मौके पर बेसाख्ता हज़रत मुस्लिम का जिहाद याद आ जाता है, जहाँ 500 की फ़ौज का मुहासरा था और अकील का फ़र्जंद तने तनहा पूरी फ़ौज से मुकाबला कर रहा था। सरदार लश्कर के होश उड़े हुए थे और गरीबुल वतन मुसाफिर के सुकून नफ्स में ज़रा बराबर फ़र्क पैदा नहीं हुआ था। तारीख़ की निगाहों ने एक मरतबा कूफा में 28 साल के मुस्लिम का जिहाद देखा था और एक मरतबा करबला में 28 साल के अब्दुल्ला बिन अली का जिहाद देखा। अब्दुल्ला का अंदाज़ जिहाद जनाब मुस्लिम के मुजाहिदात को याद दिला रहा था और मुस्लिम का तरीक़ा जिहाद अब्दुल्ला की मुजाहिदात का संग बुनियाद बना हुआ था। 3 दिन की भूख और प्यास ज़रूर थी, लेकिन अब्दुल्ला हज़रत अब्बास की तरबियत याफ्ता थे। इनका जिहाद इस अम्र की तरफ इशारा कर रहा था कि अब अगर अब्बास मैदान में आ गए तो क्या होगा। दिल लरज़दा है कि तेरा नाम भी महज़र में है। हज़रत अब्दुल्ला की शहादत के बाद हज़रत उस्मान बिन अली मैदान में आए। आपके रिज्स के ये अल्फाज थे। तर्जुमा: मैं साहिब मफ़ाक़िर उस्मान बिन अली हूँ। मेरे बाबा के कारनामे वाज़ेह और रोशन हैं। वह रसूल, तबीब व ताहिर के इब्ने अम थे। मेरा भाई मुंतखब रोज़गार और सरदार सगार है। इसका मर्तबा रसूल मुख्तार और वली किरदगार के बाद सबसे बुलंद व बालातर है। पेज नंबर 401। रिज्स पढ़ने के बाद फ़ौजों के दरमियान दर आए और जिहाद में मसरूफ़ हो गए। नागा खूली बिन यजीद असबही ने एक तीर मारा और आप घोड़े पर संभल ना सके, तेवरा कर खाक पर आए। अबान बिन दारिम ने के ख़ानदान के एक शख्स को मौका मिल गया और उसने बढ़कर आपका सर अक़दस कलम कर लिया। किताब नासिक और बिहार में रिवायत मौजूद। हज़रत उस्मान के बाद जाफ़र बिन अली की बारी आई। आप अपने भाइयों में सबसे असग़र लेकिन जाफ़र तैयार के हमनाम व हमसर थे। मैदान जंग का रुख करते ही फ़ौज दुश्मन पर शदीद हमला कर दिया और ज़बान मुबारक पर
رجس کے یہ الفاظ تھے۔ ترجمہ: میں صاحب مراتب جعفر ہوں، جواد کریم باپ علی کا فرزند۔ میرے شرف کے لیے میرے چچا اور ماموں ہی کافی ہیں۔ میں صاحب کرم و فضل حسین کی طرف سے دفاع کر رہا ہوں۔ جہاد کرتے کرتے فوجوں میں گھر گئے اور ہانی ابن سبیس حضری نے موقع پا کر ایک وار کر کے آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ پیج نمبر 402۔ بھائیوں کی شہادت کے بعد بظاہر حضرت عباس کے حوصلے پست ہو جانا چاہیے تھے اور آپ کی ہمت شکستہ ہو جانا چاہیے تھی، لیکن تاریخ کربلا گواہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور جیسے جیسے مجاہدین میدان میں کام آتے گئے، سردار لشکر کے حوصلے بلند ہوتے گئے۔ خدا کا شکر ہے میرے بھائی راہ خدا میں کام آ گئے، مادر گرامی کی تمنا پوری ہو گئی اور میرے بھائیوں نے اپنے مولا کے قدموں پر جان قربان کر دی۔ انہی حوصلوں کا نتیجہ تھا کہ بھائیوں کی لاش اٹھانے کے بعد فرزندوں کو تیار کر دیا اور سب سے پہلے فضل کو گلے لگا کر پیشانی کا بوسہ دے کر مولا کے پاس بھیج دیا، بیٹا جاؤ چچا سے اجازت لے کر راہ خدا میں قربان ہو جاؤ۔ فضل نے اجازت چاہی اور مولا نے حالات کے پیش نظر دل پر جبر کر کے اجازت دے دی۔ فضل نے میدان جنگ میں قدم رکھا اور اس شان سے رجس خوانی شروع کر دی۔ ترجمہ: میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ تم کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو اور کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جاؤ، میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تم باشندگان دنیا میں بدترین نسل ہو اور مفسدین عالم میں بدترین قوم ہو۔ ان قریب میں تم کو متفرق کر دوں گا اور تمہارے سروں کو جسموں سے جدا کر کے پھینک دوں گا۔ پیج نمبر 403۔ رجس پڑھ کر دشمن پر حملہ آور ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں بکثرت دشمنوں کو تہے تیغ کر دیا۔ فوج دشمن کے ایک سردار نے یہ منظر دیکھا تو تڑپ کر میدان میں آیا اور پکار کر کہا، یہ جوان بڑا بہادر معلوم ہوتا ہے، اس کا کام میں تمام کروں گا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے مجاہد پر ایسے زبردست پہلوان کا حملہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فضل نے لاکھ سنبھلنا چاہا، لیکن ظالم نے ایسی تلوار لگائی کہ بچہ گھوڑے سے گر کر خون میں لوٹنے لگا۔ امام حسین کو آواز دی، چچا غلام کی خبر لیجئے۔ امام حسین نے یہ عالم دیکھا تو زار و قطار رونے لگے اور بھتیجے کی لاش کو میدان سے لا کر گنج شہیدہ میں لٹال دیا۔ بھائی کا یہ حال دیکھ کر قاسم بن عباس کو جلال آ گیا، جو اس کی شجاعت میں میدان میں آ گئے اور آواز دی، دشمنوں ہوشیار ہو جاؤ، اب رسول اکرم کا غلام اور اسلام کا مجاہد آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر حملہ کیا اور اس 80 دشمنوں کو فنار کر دیا۔ پلٹ کر امام حسین کی خدمت میں آئے اور شدت عطش کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، ان قریب تمہارے جد بزرگوار تمہیں سیراب کر دیں گے۔ قاسم پلٹ کر میدان میں آئے اور جہاد شروع کیا۔ 20 سواروں کو تہہ تیغ کیا اور بالآخر شہید ہو گئے۔ امام حسین نے اپنے عزیز فرزند کو گنج شہیدہ میں لا کر لٹال دیا۔ کتاب نور العین صفحہ 61، ماتین کتاب صفحہ نمبر 477۔ اور اب ہم آ چکے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 404 پر۔ یہاں پر ہیڈنگ میرے سامنے ہے، فوجوں کے بادل اور ہاشم کا چاند۔ کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے، کیا خوبصورت عبارت ہے یہ۔ بھائیوں اور فرزندوں کی شہادت کے بعد جناب عباس کے لیے آخری قربانی کا مرحلہ آ گیا۔ ارباب مقاتل میں اس شہادت کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا موقع اور محل کیا تھا اور حضرت عباس نے کس موقع پر اپنی قربانی پیش کی۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت علی اکبر پہلے شہید ہوئے اور آپ ہاشمی جوانوں میں آخری شہید ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آپ حضرت علی اکبر سے پہلے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے تھے اور اسی لیے امام حسین نے خیمہ گاہ کا رخ کر کے بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی تھی کہ علی اکبر کی لاش اٹھانے میں مدد کریں۔ پیج نمبر 405۔ بہرحال علی اکبر شہید ہو چکے تھے تو بھی حضرت عباس کے کلیجے پر یہ عظیم داغ تھا کہ میں زندہ ہوں اور جان برادر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اور اگر علی اکبر موجود تھے تو بھی ایک نازک مرحلہ تھا کہ چچا بھتیجے کو قربان ہونے دے یا بھتیجا چچا کی شہادت کا منظر دیکھتا رہے۔ ایثار کے تقاضے معلوم ہیں، لیکن طرفین کی ہمت اور دونوں کا مخصوص جذباتی لگاؤ کوئی فیصلہ کرنے سے مانع ہے۔ مصالح امامت کیا ہیں اور قربانی راہ خدا کیا چاہتی ہے، اس کا اندازہ نہ کسی مورخ کو کر سکتا ہے اور نہ کسی مؤلف کو۔
حالات کی نوعیت سے کچھ فیصلہ کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ بھی انتہائی پیچ در پیچ ہیں۔ یہ بہرحال مسلم ہے کہ جناب عباس نے میدان کا ارادہ کیا ہوگا تو جنگ کی پوری مشینری حرکت میں آ گئی ہوگی اور فوجوں نے اثر نو اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہوگا۔ فوج دشمن کے سامنے عباس کے بارے میں چند اہم مسائل تھے۔ نمبر 1، یہی وہ مجاہد ہے جس نے 9-10 سال کی عمر میں صفین کے میدان میں دشمنوں کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ نمبر 2، اسی مجاہد کے کمسن شاگردوں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو تہہ تیغ کر دیا تھا۔ نمبر 3، اسی کے ایک ایک بھائی اور ایک ایک فرزند نے سینکڑوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ نمبر 4، یہی عباس فوج حسینی کا سردار علم بردار ہے اور اسی سے فوج کا بھرم باقی ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 406 پر، اور یہاں پر 5واں نقطہ ہے۔ اس کے خاندانی سابقے شجاعت اور ہمت کے ہیں۔ چھٹا، نمبر 6، یہ اپنی بات کا ایسا دھنی ہے کہ 3 دن کی پیاس کے باوجود امان نامے کو ٹھکرا دیتا ہے اور حاکم وقت پر لعنت بھی کرتا ہے۔ نمبر 7، اس سے حسین کی کمر مضبوط اور ان کا بازو طاقتور ہے۔ نمبر 8، یہ حیدر کرار کے پیشہ شجاعت کا شعر اور بنی ربیعہ کی یادگار ہے۔ نمبر 9، اس نے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر معمولی سے حملے میں فرات کے پہرے کو توڑ دیا تھا اور دریا پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ تصورات اور خیالات فوج دشمن کو بوکھلا دینے کے لیے بہت کافی تھے۔ چنانچہ جیسے ہی دشمنوں کو یہ اندازہ ہوا کہ اب عباس علیہ السلام کے آنے کی باری ہے، پوری فوج میں ہلچل مچ گئی۔ حالات و کیفیات سے آنکھیں بند کر کے صرف کتابوں کے مذکورات پر اعتماد کرنے والے ایک ایک لفظ کے لیے حوالہ تلاش کرتے ہیں، لیکن سیاسی بصیرت رکھنے والے اور جنگی حالات کا اندازہ کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ ایسے مواقع پر فوج دشمن کا کیا عالم ہوگا۔ عجب نہیں کہ ابن سعد نے پوری فوج میں اعلان کرا دیا ہو کہ خبردار، ہوشیار، حیدر کرار کا شیر اور حسین کا علمدار آ رہا ہے۔ عباس زندہ و سلامت میدان سے نہ جانے پائیں۔ یہ زندہ رہ گئے تو اپنی فوج کی زندگی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دشمن کا دل دھڑک رہا ہے اور جنگ کی آخری تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ادھر 34 سال کا بہادر شیر مولا کی خدمت میں سر جھکائے کھڑا ہے۔ آقا اجازت ہے۔ پیج نمبر 407۔ امام حسین حالات کی نزاکت کا مکمل اندازہ کر کے عظمت عباس پر ان حسین لفظوں میں تبصرہ فرما رہے ہیں: بھیا، تم سردار لشکر ہو۔ سردار کے بعد لشکر کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ عباس علیہ السلام نے موقع پا کر دائیں بائیں دیکھا اور سر جھکا کر خاموشی سے عرض کیا: مولا، وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں؟ امام حسین کے دل پر چوٹ لگی۔ فرمایا: بھیا، لشکر تو تمام ہو گیا ہے، اب فقط سردار ہی باقی رہ گیا ہے، لیکن اگر جانا ہی چاہتے ہو تو بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ ناسخ صفحہ نمبر 290 اور جلالعیون صفحہ نمبر 29۔ آپ نے یہ فرمان سنا اور فوراً در خیمہ کا رخ کیا، آواز دی: بچوں، مشکیزہ لاؤ۔ اب عباس پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ سکینہ دوڑ کر آئی، عرض کی: چچا جان، آپ پانی کے لیے جا رہے ہیں؟ اور یہ کہہ کر جلدی جلدی مشکیزہ لائی اور لا کر چچا کے حوالے کر دیا۔ عباس مشکیزہ لے کر چلے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دی: بھیا، اہل حرم سے آخری مرتبہ رخصت ہو کر آؤ۔ عباس خیمے میں گئے، بچوں کو الوداع کہا، مقدرات سے رخصت ہوئے اور مشق و علم لے کر میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ دل پکار رہا ہے مالک، مولا کے سامنے عزت رکھ لینا۔ پروردگار، بچوں کی آس نہ ٹوٹنے پائے، میرے پالنے والے، وفا کی آبرو رکھ لینا۔ خیمہ سے نکل کر میدان میں قدم رکھا تھا کہ ایک مرتبہ فوجیں گھر کر آ گئیں۔ چاروں طرف سے محاصرہ ہو گیا۔ اب فوجوں کے بادل تھے اور ہاشم کا چاند۔ پیج نمبر 408۔ عباس کے نفس مطمئن پر ان انتظامات کا کوئی اثر نہیں تھا۔ مشکیزہ علم سے باندھ لیا تھا تاکہ پوری فوج ارادے سے باخبر ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ شیر کو ترائی کی طرف جانا ہے۔ سقا بچوں کے لیے پانی لینے جا رہا ہے، اب جسے روکنا ہے وہ راستہ روکے۔ دشمن نے عزم عباس کو دیکھا
اور ہاتھ میں صرف نیزہ دیکھا۔ اب کیا تھا؟ ایک طرف سے حملہ کے لیے تلواریں بڑھیں، دوسری طرف فرات کے پہرے داروں کو ہوشیار کیا گیا۔ شیر کے سامنے بیک وقت دو مسائل پیدا ہو گئے، دشمنوں کو ہٹائے تو کس طرح اور دریا تک جائے تو کس طرح۔ یہ جرأت و ہمت کا کمال تھا کہ نیزے سے فوجوں کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھتے گئے اور ایک مرتبہ فوجوں سے خطاب کر کے فرمایا۔ انوار الشہادہ کی یہ روایت ہے، پیج نمبر 55 پر موجود ہے۔ ترجمہ: تم لوگ کافر ہو یا مسلمان؟ تمہارے دین میں یہ جائز ہے کہ کتے اور سور دریا کا پانی پیتے رہیں اور امام حسین اور ان کے بچوں پر پانی بند کر دیا جائے؟ کیا تمہیں قیامت کی پیاس یاد نہیں؟ یہ ساقیِ کوثر کا لال ہے، اس سے تمہاری عاقبت و آخرت وابستہ ہے۔ تمہیں اس کی آمد سے اختلاف ہے تو راستہ چھوڑ دو۔ یہ کسی دور دراز ملک روم یا ہند وغیرہ چلا جائے اور تمہارا عراق و حجاز خالی کر دے۔ کتاب مہیج الاحزان صفحہ نمبر 163 اور ہم آ گئے ہیں قمر بہانی ہاشم کتاب کے پیج نمبر 409 پر۔ دشمن نے اس تقریر پر کوئی توجہ نہیں دی اور چاروں طرف سے حملے جاری رکھے۔ آخر کار عباس نے بھی ایک شیرانہ حملہ کیا اور دریا کی بلندی پر قبضہ کر لیا۔ ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر دشمن کو اپنے قبضے سے خبردار کیا اور فرات کے پہرے داروں کا آواز کی کہ اب دوسرا قدم فرات میں ہوگا، جسے راستہ روکنا ہے آگے بڑھے۔ دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا اور 4000 فوجوں نے فرات کے محاصرے کو مضبوط کر دیا۔ عباس نے صورتحال دیکھ کر رجز پڑھنا شروع کیا۔ میں ایک ہدایت یافتہ دل کے ساتھ اس قوم کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں اور سبط پیغمبر سے دفاع کر رہا ہوں۔ میں تمہیں اس وقت تک تہوتیق کرتا رہوں گا جب تک میرے آقا سے جنگ کرنے سے باز نہ آ جاؤ۔ میں صاحب مودت عباس ہوں۔ میرا بابا علی مرتضیٰ ہے جس کی تائید قدرت نے کی ہے۔ پیج نمبر 410۔ رجز کے بعد صرف ایک مرحلہ رہ گیا تھا کہ گھوڑے کو ایڑ لگائیں اور فوجوں کے حصار کو توڑ کر فرات میں داخل ہو جائیں، لیکن ایک پیاسے کے لیے یہ کام آسان نہیں تھا۔ مثل مشہور ہے پانی دیکھ کر پیاس بھڑک اٹھتی ہے۔ عباس پیاسے تھے اور کیسے پیاسے؟ 3 دن کے پیاسے، ایسے پیاسے جس کی پیاس کو زمین کی گرمی، آسمان کی تمازت، زخموں کی کثرت، بچوں کی فریاد، اسلحہ کی تپش، ہوا کی سوزش، آگ کی حرارت اور مجاہدوں کی شہادت نے دو چند کر دیا تھا۔ ایسے پیاسے کو دریا نظر آ جائے تو پیاس کا کیا عالم ہوگا؟ اس کی صحیح تصویر یہ ہے۔ سقے کا جگر پھکتا ہے ساحل کی ہوا سے، پانی میں جو اترے گا تو اٹھے گا دھواں۔ اور اتنی شدید دشواریوں کے باوجود عباس علیہ السلام نے ایک شیرانہ حملہ کیا اور فوجوں کو دھکیل کر فرات تک پہنچ گئے۔ دفعتاً ہلکی خنکی کا احساس ہوا تو جھک کر دیکھا کہ گھوڑا فرات میں کھڑا ہے۔ فوراً اتر پڑے اور مشکیزہ کو پانی میں ڈال دیا۔ کئی دن کا خشک مشکیزہ کافی دیر تک تر ہوتا رہا۔ اس کے بعد غازی نے اسے بھرا اور دوش پر رکھ کر دریا سے نکل آیا۔ ارباب مقاتل کا بیان ہے کہ اس دوران میں عباس علیہ السلام نے چلو میں پانی بھی لیا اور ایک مرتبہ امام حسین اور ان کے بچوں کی پیاس کو یاد کر کے پھینک دیا۔ تاریخ اور مقتل کو اتنا ہی بیان کرنے کا حق ہے جتنا مشاہدے میں آیا ہے۔ ارادوں کی تحدید کرنا ان کے حدود و بیان سے باہر ہے۔ پیج نمبر 411۔ یہ بہرحال صحیح ہے کہ عباس نے پانی لے کر پھینک دیا، لیکن یہ بات کہ پینے کا ارادہ کیا اور بچوں کی پیاس یاد آ گئی اس لیے پھینک دیا، کسی طرح قرینِ عقل نہیں ہے۔ عباس جیسا وفادار انسان اور پینے کا ارادہ کرے، معاذ اللہ۔ بات صرف یہ تھی کہ عباس نے چلو میں پانی لے کر ایک مرتبہ پھر فوج دشمن کو متوجہ کر دیا کہ تم نے اپنی بساط و حیثیت دیکھ لی، آج پھر فرات میرے قبضے میں ہے۔ یزید اور اس کے لشکر کی کیا ہستی ہے، ہم نے یہ دریا اس کے باپ سے چھین لیا تھا، اب یہ اور بات ہے کہ ہم پانی پئیں گے نہیں۔ پانی پینا ہوتا تو تمہیں دریا سے بھگا چکے ہوتے۔ ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ تمہاری شقادت کا سلسلہ کب تمام ہوتا ہے اور تم ہمارے لیے پانی کو کب مباح کرتے ہو۔ جب تک تم از خود پانی سے قبضہ نہیں ہٹاؤ گے
ہم اپنی مظلومیت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے اور تمہارا ظلم یوں ہی بے نقاب ہوتا رہے گا۔ چلو سے پانی پھینک کر دریا سے باہر آئے تو زبان پر یہ فقرات جاری کیے: اے نفس حسین کے بعد زندگی کا کیا لطف، ایسی زندگی ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں کہ حسین موت کا جام پیے اور تو ٹھنڈا پانی پیے۔ یہ نہ دین کا طریقہ ہے اور نہ کسی صادق الیقین انسان کا طرز عمل۔ پیج نمبر 214، اردو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا جو عبارت ہے اس کا۔ خیمے کا رخ کیا دوش پر مشق سکینہ، ہاتھ میں علم، گھوڑے پر سوار تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دل میں صرف ایک جذبہ ہے کہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، اور زیر لب ایک دعا ہے کہ مالک عباس کی حسرتوں پر پانی نہ پھرنے پائے اور میں بچوں کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ عباس کا بڑھنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹ آئیں، چاروں طرف سے محاصرہ ہو گیا۔ دشمن کو ایک فکر تھی کہ پانی خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے، اور عباس کی صرف ایک تمنا تھی کہ پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ موقع کی نزاکت دیکھ کر تیر اندازوں کو آگے بڑھا دیا گیا، کمانیں دوش سے اتر آئیں، ترکش سے تیر نکلنے لگے اور دشمن نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ اس قدر تیر برسائے جائیں کہ مشق میں پانی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد عباس خیمے کی طرف چلے بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عباس نے للکار کر یہ رجز پڑھا: موت لاکھ سر پر آ جائے، میں موت سے ڈرنے والا نہیں۔ تہے خاک دفن ہو جانا میرے لیے کوئی ہیبت ناک بات نہیں ہے۔ میرا نفس امام کے نفس اقدس کی سپر ہے۔ میں عباس ہوں، عباس۔ سقائی میرا کام ہے اور میدان جنگ سے نہ ڈرنا میرا شعار۔ پیج نمبر 413، یہ میں نے اردو کا ترجمہ پڑھا۔ اور پھر ہر خطرے کا مقابلہ کرتے ہوئے بڑھتے چلے گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشق سکینہ میں تا دیر پانی محفوظ رہا، لیکن اس کی حفاظت میں عباس پر کیا گزر گئی، اس کا اندازہ کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ تیروں کا میہ برستا رہا اور مجاہد میدان کی منزلیں طے کرتا رہا۔ کون حساب کر سکتا ہے کہ اس درمیان میں عباس کے جسم اقدس میں کتنے تیر پیوست ہو گئے اور غازی کا بدن کس قدر زخمی ہو گیا۔ یہ ضرور ہے کہ ابھی تک عباس کو اپنے زخموں کا احساس نہیں ہے اور دشمن احساس شکست سے تباہ ہوا جا رہا ہے۔ شیر کے قدم بڑھتے جا رہے ہیں اور فوج دشمن کی آس ٹوٹتی جا رہی ہے۔ آخر کار فوج دشمن نے یہ طے کیا کہ جب تک عباس کے ہاتھ سلامت رہیں گے ان کا راستہ روکنا مشکل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شیر کے سامنے آئے کون اور حیدر کرار کے لال کا مقابلہ کون کرے؟ مکر و فریب کی دنیا میں بڑی وسعت ہوتی ہے، اس کے وسائل بڑی حد تک غیر محدود ہوتے ہیں۔ کوفہ کی آزمودہ کار فوج جانتی ہے کہ علی کے شیروں سے مقابلہ کرنے کا راستہ صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے مکر و فریب۔ پیج نمبر 414، کل مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے یہی حیلہ اختیار کیا گیا تھا اور آج عباس کے شانوں کو قلم کرنے کے لیے یہی بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ زین بن ورقہ ایک کمین گاہ میں چھپ کر بیٹھا اور جب شیر ذوالجلال کا شیر بڑھتا ہوا اس منزل پر پہنچا تو اس نے اچانک ایک وار کر دیا جس سے آپ کا داہنا ہاتھ قلم ہو گیا۔ یہ امر تصور و احساس سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک زخم کا اثر کیا ہوتا ہے اور ایک سپاہی کے ہاتھ قلم ہو جانے پر اس کی نفسیاتی تاثرات کیا ہوں گے اور وہ اپنے کو کس قدر بے بس تصور کرے گا۔ لیکن یہ عباس کا کلیجہ تھا کہ ہاتھ کٹنے کا درد اور خون بہنے کا منظر دیکھنے کے باوجود حوصلوں کا یہ عالم تھا کہ نہ ایک لمحہ کے لیے ٹھہرے اور نہ ایک پل کے لیے قدم پیچھے ہٹے، بڑھے اور بڑھتے ہی رہے۔ دل کے حوصلے زبان پر رجز بن کر آ رہے تھے: خدا کی قسم، اگر تم نے میرا داہنا ہاتھ قلم کر دیا ہے تو یاد رکھنا کہ میں ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت کرتا رہوں گا اور اپنے صادق الیقین امام سے دفاع کرتا رہوں گا۔ یہ اس نبی طاہر و امین کا فرزند ہے جو دین الہی لے کر آیا ہے اور جس نے خدائے واحد کی تصدیق کی ہے۔ کتاب ناسخ، والیوم 6، پیج نمبر 291، نور العین کتاب،
صفحہ نمبر 558۔ ہم آ چکے ہیں پیج نمبر 415 تک۔ رچس کے ساتھ چند قدم اور بڑھے تھے کہ دشمن نے پھر دوسرا ہیلا تلاش کیا اور ایک کمینگاہ سے حکیم بن طفیل نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ آپ کا دوسرا شانہ بھی قلم ہو گیا اور مجاہد بے دست و پا ہو گیا۔ ذمہ داریوں کا ایک انبار، مشق سکینہ، علم اسلام، نیزہ جنگ، لجام فرس اور اس پر بازوؤں کا قلم ہو جانا ایک انسان کے حواس اڑا دینے کے لیے بہت کافی تھا۔ لیکن یہ عباس کا دل و جگر تھا کہ ایسے مصیبت کے وقت میں بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوئے اور اسی ہمت و عزم کا اعلان کرتے رہے، اے نفس، کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے رحمت جبار اور جوار نبی مختار ہے۔ ان لوگوں نے ظلم و ستم سے میرا بایاں ہاتھ بھی قلم کر دیا ہے، پروردگار انہیں واصل جہنم کرے۔ پیج نمبر 416۔ ابن سعد نے یہ منظر دیکھا تو کمال حیرت و استعجاب اور شدت وحشت و دہشت میں فوج کو آواز دی، عباس کو روکنے کی واحد تدبیر یہ ہے کہ مشق پر تیر بہائے جائیں۔ جب تک مشق میں پانی رہے گا بہرحال آگے بڑھتے رہیں گے۔ حکم کا ملنا تھا کہ چاروں طرف سے تیروں کا میہ برسنے لگا۔ ایک تیر سینہ اقدس میں لگا، ایک آنکھ میں پیوست ہوا، لیکن عباس علیہ السلام کے حوصلوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ناگاہ ایک تیر مشق سکینہ پر لگ گیا اور پانی بہنے لگا۔ پانی کا بہنا تھا کہ عباس کا دل ٹوٹ گیا۔ پشت فرس پر سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ سر کا جھکنا تھا کہ ایک ظالم نے زور سے گرز مارا کہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور زمین کی طرف مائل ہوئے۔ گرتے گرتے بآواز بلند مولا کو پکار کر کہا، علیک من السلام یا ابا عبداللہ یا اخاہ ادرکا اخاکا، بھائی کی خبر لیجئے۔ اتنا کہا اور خاک پر آ گئے۔ امام حسین کے کانوں تک عباس کی آواز پہنچی تو آپ کمر پکڑ کر بیٹھ گئے اور آواز دی، الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی وشمتا بی عدوی۔ بھیا اب میری کمر ٹوٹ گئی اور راہ چارہ و تدبیر مسدود ہو گئی اور دشمن تانے دینے لگے۔ امام حسین کے پرتاثر کلمات نے عباس کے دل پر کیا اثر کیا، اس کا ایک باوفا مجاہد ہی اندازہ کر سکتا ہے۔ کاش کسی کے پہلو میں ویسا ہی حساس دل ہوتا تو سوچتا کہ جب امام مظلوم نے اپنی بے کسی کا اظہار کیا ہوگا اور یہ فرمایا ہوگا کہ عباس، دشمن مجھے تانے دے رہے ہیں، حسین تمہارا علمدار کہاں ہے، حسین تمہارا وفادار سردار کہاں ہے، تو عباس کے دل پر کیا گزری ہوگی اور بے بسی کے احساس نے جس میں اقدس کو کس طرح تڑپایا ہوگا۔ زخموں کے بعد ہوش و حواس کا سلامت رہنا عباس ہی جیسے دل و جگر والے کا کام ہے۔ سینے میں تیر، آنکھ میں تیر، سر پر گرز، مغز سر پارا پارا، شانے کٹے ہوئے اور اس کے بعد اس قدر باہوش کہ امام کی تشریف آوری پر ہاشمی اخلاق اور اسلامی آداب کا مکمل مظاہرہ ہو رہا ہے۔ امام حسین نے مجاہد کی آواز سنی اور میدان کا رخ کیا۔ ٹوٹی ہوئی کمر، میدان کا راستہ، دشمنوں کا نرغہ، راستہ کیوں کر طے ہو اور امام مظلوم کیسے سرہانے پہنچے، یہ مسائل مخصوص قلب و نظر اور حساس ترین دل و جگر کے طالب ہیں۔ راستے میں عباس کے دونوں بازو بھی ملے اور آپ نے گھوڑے سے اتر کر انہیں سینے سے بھی لگایا۔ کتاب ذکر العباس بحوالہ موسی الغموم، والیوم 2، پیج نمبر 47۔ علامہ شیخ جعفر شوستری نے اس روایت پر اعتراض کیا ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے حضرت عباس فرات سے واپس آ رہے تھے اور امام حسین فرات کی طرف جا رہے تھے۔ ایسی حالت میں پہلے حضرت عباس سے ملاقات ہونی چاہیے تھی، اس کے بعد ان کے ہاتھوں تک پہنچنا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ برعکس کیسے ہو گیا؟ مقاتل کے بیان کے مطابق پہلے ہاتھ قلم ہوئے ہیں، اس کے بعد شہادت واقع ہوئی ہے، لیکن یہ تصور صرف جغرافیائی ملاقاتات سے پیدا ہو رہے ہیں۔ کاش اس میں وفا کے تقاضے اور عباس علمدار کی وصیت کو شامل کر لیا جاتا تو یہ خیال پیدا نہ ہوتا۔ پیج نمبر 418۔ وفا کا شدید تقاضا یہی تھا کہ اب خیمے کا رخ نہ کیا جائے۔
مشق کا پانی تو بہہ چکا ہے، اب خیمے میں جا کر کیا کریں گے؟ عباس کے احساس کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ حسین سے وصیت کے دوران فرمایا کہ مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ بھلا وہ وفادار جو مرنے کے بعد بھتیجی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، وہ زندگی میں خیمے کی طرف کس طرح جائے گا؟ عقل و منطق کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ مشق پانی بہنے کے بعد عباس علیہ السلام نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا ہوگا اور پھر فرات کی طرف واپس ہو گئے ہوں گے۔ اسی لیے امام مظلوم نے پہلے آپ کے ہاتھ دیکھے، اس کے بعد جسم اقدس تک پہنچے۔ امام حسین کے نفسیاتی تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے عباس کے مصائب پر بھی نظر کرنا ہوگی۔ جو لاتعداد زخموں کے ماں سوا عباس کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، سر زخمی ہے اور مغز سر دو پارہ ہو چکا ہے۔ ایسے میں جو انسان گھوڑے سے گرے گا اس کا کیا عالم ہوگا؟ نہ ہاتھ ہیں کہ زمین پر ٹیک سکے، نہ سر سلامت ہے کہ اس کا سہارا لے سکے۔ مجاہد ہے اور مظلومیت شہید راہ حق ہے اور بے کسی۔ زمین لرز گئی ہوگی، آسمان تھرا گیا ہوگا، قبر علی کو زلزلہ ہوگا، دل ام البنین کانپ رہا ہوگا، روح زہرا فریاد کر رہی ہوگی، میرے لال کے وفادار بہادر، میرے عباس تیرے اوپر کیا گزر گئی؟ کاش زہرا کربلا کے میدان میں ہوتی تو تجھے اپنی گود میں جگہ دیتی۔ عباس کا یہ صدمہ معصومین کے دلوں کو ہمیشہ تڑپاتا رہا اور بیمار کربلا زیارت کے موقع پر فرماتے رہے، اشہد انکا قتلتا مظلومہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ پیج نمبر 419۔ امام حسین بھائی کی آواز پر ٹھوکریں کھاتے ہوئے سرانے پہنچے، سر زانوں پر رکھا، دونوں میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے فرمایا، عباس، کوئی وصیت، کوئی تمنا، کوئی آرزو؟ عرض کی، مولا ایک آرزو ہے کہ وقت آخر آپ کی زیارت کر لوں، لیکن کیا کروں کہ ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے اور دوسری آنکھ میں خون جم گیا ہے، دیکھنے سے بالکل مجبور ہوں۔ امام حسین نے خون کو صاف کیا اور عباس نے جمال امامت کی زیارت کی اور وصیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں نے بھتیجی سے پانی کا وعدہ کیا تھا اور اسے وفا نہ کر سکا۔ امام حسین سر جھکائے بیٹھے رہے۔ چند لمحے گزرے تھے کہ آخری ہچکی آئی اور عباس نے ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا۔ بے کسی نے مرثیہ پڑھا، عباس آج وہ آنکھیں سو گئیں جو تیری ہیبت سے نہ سو سکتی تھیں، اور وہ آنکھیں بیدار ہو گئیں جن کا اب سونا مشکل ہے۔ امام حسین اٹھے اور لاش عباس کو فرات کے کنارے چھوڑ کر خیمے کا رخ کیا۔ پیج نمبر 320۔ ادھر اہل حرم انتظار میں تھے کہ عباس آ رہے ہوں گے، بچے مچل رہے تھے کہ پانی آ رہا ہوگا۔ سکینہ بچوں کو تسکین دے رہی تھی کہ اب پانی ضرور آئے گا، اب میرا چچا پانی لینے گیا ہے کہ اچانک در خیمہ پر مولا کی آواز آئی۔ سکینہ دوڑ کر دروازے تک پہنچی، خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا کہ چچا کے بجائے بابا کھڑے ہیں۔ دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی۔ بابا، کیا آپ کو چچا عباس کا کچھ علم ہے؟ انہوں نے بڑی دیر لگا دی ہے، وہ مجھ سے پانی کا وعدہ کر کے گئے تھے، میرا چچا بے وفا نہیں ہے۔ امام کے جگر پر خنجر چل گیا، بچی سے کیا کہے اور کیا کہہ کر تسلی دے۔ مظلومیت نے پکار کر کہا، سکینہ اب چچا کا ذکر نہ کرو، چچا فرات کے کنارے ابدی نیند سو رہا ہے۔ یہاں پر ہم آج کی اپنی ریڈنگ کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جلد ہی دوسری آگے جو ہیڈنگ ہے شان جہاد، اس ہیڈنگ کے ساتھ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمارے ذکر کو قبول فرما، جو غلطیاں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں انہیں معاف فرما۔ شہزادی کونین، اس کا اجر ہم کو عطا کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں شان جہاد کی ہیڈنگ کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی۔ اللہ حافظ۔